अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। अमेरिका जो कि एक अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, कल खुद दहशतगर्दी का शिकार हो गया। अमेरिकी शहर बोस्टन में यके बाद दीगर 2 धमाके हुए। इन धमाकों में 3 अफराद हलाक और 130 जख्मी हो गए। ये 9/11 के बाद अमेरिका में पहली ऐसी दहशतगर्दी है जिसमें हलाकतें भी हुई और बहुत से अफराद इसमें जख्मी हुए। इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासत में हलचल मची हुई है। तहरीक इंसाफ ने लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को टिकटें जारी कर दी हैं। लाहौर जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने किन मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। इस पर बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने आम इंतखाबात के लिए बहुत से उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया था। जाली डिग्री और करप्शन की बुनियाद पर बहुत से नाअहल उम्मीदवारों को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन राजा परवेज अशरफ और परवेज मुशर्रफ रह गए। इस पर बात करेंगे। और साथ ही वजीर आजम मीर हजार खान खोसो ने IMF से मुज़ाकरात के लिए टीम तैयार कर ली है। ये मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका में होने वाले बम धमाकों की। अमेरिका में इस वक्त सूरत हाल क्या है। वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे अवैस सलीम हमारे साथ लाइन पर और न्यूयॉर्क से मोहम्मद आसिफ। सबसे पहले अवैस से बात करते हैं। अवैस, सबसे पहले तो इस वक्त शहरों की सूरत हाल बताएगा। वाशिंगटन में इस वक्त क्या सूरत हाल इन धमाकों के बाद? जी देखिए, जैसा आपने बताया कि 9/11 के बाद ये सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है अमरीकी सरजमीन पर। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने अब से कुछ देर पहले नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह कहा है कि इसे दहशतगर्दी के वाकये के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और किसी भी इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वाकया जो है इसका मौजब अमेरिका के अंदर मौजूद कोई गिरोह भी हो सकता है और बाहर से भी इस हमले की मनसूबाबंदी की जा सकती है। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई इल्जाम तराशी नहीं की गई है। जो FBI के स्पेशल एजेंट हैं उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि FBI अब तहकीकात में लीड कर रही है। उनका कहना था कि अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, वहां से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं जिनकी रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल गैर मतवक्के वाकया है ये। यहाँ पर तो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा सख्त होती है, तो इस तरह का बारूदी मवाद यहाँ पर आना, धमाके यहाँ पर होना, बड़ा एक सवालिया निशान है वहाँ की सिक्योरिटी पर। जी यकीनन सवालिया निशान है। पाकिस्तान में जिस तरह से अब हम आदी हो चुके हैं कि जहां कोई इस तरह की बड़ी गैदरिंग हो वहां पर हर एक को स्क्रीन करके सिक्योरिटी गेट्स से गुजार कर अंदर दाखिल होने दिया जाता है, उस तरह की तैयारियां यकीनन नहीं थी। FBI का ये कहना है कि पहले से इस तरह के धमाके की या दहशतगर्दी की कोई सलाह नहीं थी। ताहम जो मामूल की सिक्योरिटी है वो जरूर फराहम की गई थी कि क्राउड में कोई नाखुशगवार वाकया ना आए, क्योंकि 27,000 लोग इस रेस में हिस्सा ले रहे थे और तकरीबन 5 लाख के करीब जो हैं वो इसको देखने के लिए जमा हुए थे। ताहम इसके बाद अब जो है न सिर्फ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, बल्कि जहां जहां इस तरह की गैदरिंग होने का इम्कान है उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। अभी बॉस्टन में ही बॉस्टन और इंडियाना के दरमियान बास्केटबॉल मैच था जिसमें हजारों अफराद के जमा होने की तवक्को थी, उसे भी जो है वो मनसूख कर दिया गया है। जी अच्छा आसिफ, आप भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि माजी में जब भी इस किस्म का कोई वाकया हुआ तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बहुत पकड़ धकड़ की जाती रही है। जो इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी है न्यूयॉर्क में, बिलखसूस पाकिस्तानी, वो क्या फील कर रहे हैं और क्या ये जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है कहीं दोबारा वहां पर शुरू तो नहीं हुआ? सभी में खौफ और हरास तो कम्युनिटी में बहुत पाया जाता है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि आज अनयूजुअल बात ये थी कि इस खबर आने के बाद जो रश आवर्स थे ना वो न्यूयॉर्क सिटी में देखने में नहीं मिले और लोग जो थे वो अर्ली घरों को चले गए। मैं जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो अपनी कम्युनिटी है वो जहाँ पे भी गैदरिंग थी उसमें खौफ और हरास है और सब दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि इसमें कोई मुसलमान ना निकल आए। और एक रूमर जो थी वो सर्कुलेट भी हुई कि ये एक सऊदी नेशनल को इसके कस्टडी में लिया गया है, लेकिन उसकी कहीं से कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन वो वेब पे थी और बॉस्टन से एक और कोई लोकल न्यूज़पेपर है उसने इसको रिपोर्ट किया था। दूसरी बात यह है कि जितने भी तजिया निगार हैं यहाँ पे वो एक और बात भी कर रहे हैं कि आप ना भूलें कि यहाँ पे सिक्योरिटी तो बड़ी सख्त होती है, लेकिन ओक्लाहोमा बॉम्बिंग जो थी वो भी लोकल ग्रुप का काम था और उसकी एनिवर्सरी भी है इस एंड ऑफ दिस वीक। तो वो कह रहे हैं कि इट्स टू अर्ली टू रूल आउट एनीथिंग, ये किसी लोकल ग्रुप का काम भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए जैसे अवैस ने भी कहा, जो इस वक्त अमेरिकन मीडिया आप उसको वॉच कर रहे हैं, वो कोई क्या सराई तो नहीं कर रहा या किसी तरफ इस वाकये को लीड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं। मैं मुसलसल इन टच हूँ खबरों से। वो बड़े केयरफुल हैं कि वो क्या बोलेंगे
اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اٹس ٹو ارلی. تو اور ان کا اشارہ جو ہے نا دے آر ناٹ کلوزنگ اینی اینڈس, دے آر ویری اوپن ہینڈیڈ کہ جی یہ لوکل بھی ہو سکتا ہے, یہ فورن گروپ بھی ہو سکتا ہے, اور وہیں پہ آ کے وہ جو لاسٹ ان کا سینٹنس ہے وہی ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. صحیح, اور تفتیش کے بعد ہی کچھ بعد میں پتہ چلے گا اور کچھ کہنے کے قابل ہوں گے. بہت شکریہ محمد آصف اور اویس سلیم واشنگٹن سے آپ کا. اچھا, اس میں جو انہوں نے بات کی محمد آصف نے, وہ ریومر کے حوالے سے, وہ میں بھی مانیٹر کر رہا تھا امریکن میڈیا کو, تو وہ یہ بات ایف بی آئی کنفرم کر رہی ہے کہ ایک سعودی نیشنل ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ان کی عمر 21 سے 23 سال کے درمیان ہے, ان کو سسپیکٹ نہیں کہا جا رہا, مشکوک نہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ پرسن آف انٹرسٹ. ہی واز بلیڈنگ, وہ زخمی تھے, اور وہ ان کو بالکل وہ جو دھماکہ ہوا اس کے نزدیک والی جگہ پر تھے, تو ہی از بینگ ٹریٹڈ ان دا ہاسپٹل, بٹ ہی از پرسن آف انٹرسٹ, ہی از ان دا کسٹڈی, اور ان سے وہ ابھی گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ابھی ان کو سسپیکٹ ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اب ایک اجازت دیں قاضی صاحب, اور تو یہ دوسری بات جو آصف نے کہی نا, دیکھیں امریکہ میں ایک جو واقعہ ہے, واردات ہوتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیرونی دہشت گردی اس میں کوئی وہ انوالو ہے, کیونکہ امریکہ کے اندر بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو ماضی قریب میں بھی مستقل اس قسم کی کارروائیوں میں, وارداتوں میں مصروف ہیں. کچھ وارداتیں تو گروپس نے کی ہیں, کچھ انڈیویجولز نے کی ہیں. مثلا ورجینیا ٹیک یونیورسٹی جو تھی, اس میں بہت بڑا واقعہ ہوا فائرنگ کا, جس میں 40-45 اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ہلاک ہوئے. پھر ابھی یہاں پر کنیکٹیکٹ میں ایک اسکول میں واقعہ ہوا, وہاں پر بھی جا کے تو وہ اسٹوڈنٹس مارے, بچے تھے بالکل, وہ مارے گئے. پھر وہاں پر جو میں آپ کو ایک چھوٹا سا فگر دیتا ہوں, 1980 سے لے کے سن 2000 تک ایسا وہاں پر 355 ایف بی آئی کہتی ہے کہ وارداتیں ہوئی ہیں, جن میں سے 250 ڈومیسٹک ٹیررزم کی وارداتیں تھیں. 250 ان کے اپنے لوگ اس میں انوالو تھے. اور پھر اس میں بہت سارے گروپس ہیں, کچھ تو پہلے وہ جو کولڈ وار تھی اس میں کیوبن ڈریون گروپس تھے, لیکن بہت سارا جو اس وقت وہاں پر جو گروپ ایکٹیو ہیں وہ جو انتہا پسند عیسائی ہیں ان کے گروپس ہیں, جو مثال کے طور پہ ابارشن کے خلاف وہ کام کریں. بلکہ 2009 میں تو ایک ڈاکٹر کو ایک ابارشن کلینک جو چلا رہا تھا اس کو قتل بھی کر دیا گیا تھا. تو یہ پھر جو آصف نے ایک بات کی کہ اس ہفتے اوکلاہوما بامبنگ جو ہے اس کی بھی اینیورسری ہے, تو اس لیے جب تک یہ انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی, میرا خیال ہے ون شوڈ بی ویری کوشس کہ یہ کون اس میں انوالو ہے. اور یہ جیسے آصف کہہ رہے تھے کہ میڈیا نے ابھی تک کوئی اس حوالے سے کیا سرائی نہیں کی. میں تھوڑا کنٹریبیوشن کر دوں. دیکھیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, انٹرنلی بھی ہے ایکسٹرنلی بھی ہے, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کازز کیا ہیں. انٹرنلی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ اکنامک سفوکیشن ہے وہاں پہ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اب ہم نے ادھر اسکینڈینیویا میں بھی دیکھا ایک واقعہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹر ہے تو اس میں دیکھیں کہ جب آپ پہلی بات تو یہ افسوسناک ہے, ٹیررزم جہاں بھی وہ عوام مرتے ہیں, چاہے وہ امریکی عوام ہو چاہے وہ پاکستان کے عوام ہو, اور اسے کنڈیم کرنا چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گو انٹو کازز. آپ جب پوری دنیا میں جنگ کا بازار پھیلا دیتے ہیں, جب آپ 15 لوگ عراق میں مار دیتے ہیں, ادھر ڈرونز مار رہے ہیں, یہ امریکی عوام کو اپنی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ یہ انہوں نے کیا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے. ڈرون ابھی سی آئی اے کی رپورٹ آ رہی تھی کہ سی آئی اے کیسے ایک اسپیناج یا ایک جاسوسی کے ادارے سے اب ایک کمبیٹ ایجنسی بن گئی. ڈرون ایک بندہ بیٹھ کے ڈرون کھیل رہا ہے, وہیں سے مار رہا ہے, ساتھ کافی کا کپ پی رہے بندے مار رہے ہیں. تو یہ جب سارا آپ کھیل کریں گے تو آپ کے گھر میں پھول تو نہیں اگیں گے. تو امریکی عوام بھی وکٹم ہے اس ٹیرر کے, وہ بھی دو طرح سے وکٹم ہے. ایک تو جنگوں پہ پیسہ خرچ کر کے ان کا اکانومی کا برکس نکال دیا, عام آدمی کو خستہ حال اور خوار کر دیا, دوسری طرف ان کی زندگی کو. اور تیسرا اس کا بہت بڑا نقصان ہے کہ لوگ آج اٹھ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, ویسٹ میں نکل رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے, تو ان کے لیے بھی یہ خوف بنا دیتے ہیں کہ لوگ اگر وال سٹریٹ میں باہر آ رہے ہیں, یا اور ادھر ہم دیکھ رہے تھے وہ جو وسکانسن میں تھا کہ لوگ اکٹھے ہو کے اپنے مطالبات کے لیے سامنے آتے ہیں, تو ان کو بھی یہ ڈسکریج کرتا ہے. وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم باہر آئیں گے تو نہ جانے کیا ہوگا. تو بستیوں کو کاؤ ڈاؤن کرنے کی, ان کو خوف اور ٹیرر میں رکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے یہ جو بمبنگز ہیں. تو میرے خیال میں اس کو اتنا سمپلی نہیں لینا. اچھا نہیں, آپ کی جو اگر میں بات جو بھی آپ نے تھوڑی پیش کی ہے, اگر میں اس کو دیکھوں کہ یہ جو لوگ اپنے حقوق کی جنگ کے لیے باہر آ رہے ہیں, ان کو دبانے کے لیے, ڈرانے کے لیے, اس کا مطلب اس میں امریکن اسٹیبلشمنٹ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں پھر آپ کی تھیوری, میری بات سنیں. جو ضیاء الحق نے یہاں پہ اسلامی قانون بنائے تھے وہ سیاسی طور پہ استعمال نہیں کیے تھے. حکمران یہ کام نہیں کرتے, وہ ہمیشہ ایسے قانون, یہ جو آپ کا پیٹریوٹ ایکٹ ہے, کیا یہ سیاسی طور پہ استعمال نہیں ہوگا عوام کے خلاف؟ یہ بامبنگ تو نہیں ہے نا, یہ بامبنگ تو نہیں ہے نا. آپ فوراً ہی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلی کریں تو آپ بڑے
बात सुने, बात ये है प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ही लोग उनके इन्वॉल्व। मैं ये देखिए हो सकते हैं, उससे पहले ओक्लाहोमा में हुआ, उनके अपने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, की बात करना और बात है, इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती है? नहीं, कानून की बात देखें, हकूक की बात करना और बात है, बॉम्बिंग करना एक और बात है। यानी ये तो बिल्कुल ही ऑरेंज और एप्पल्स को मिक्स करके एक अजीब सी थ्योरी पेश कर दी है इन्होंने, कोई बात थ्योरी ऑफ अनार्की। आप ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के शहर बोस्टन में होने वाले बम धमाकों की, जिसके बाद अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। समी साहब, अभी जो काजी साहब बात कर रहे थे उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि बॉम्बिंग होती है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये जो इस हद तक ये जो बात है ना, इस हद तक जो बात है कि जब भी कोई मुल्क या कोई ग्रुप, कोई भी कम्युनिटी अपनी कोई पॉलिसी अगर लेके आती है और जिससे कोई दूसरा आदमी हर्ट होता है तो उससे नाराज़गी के जज्बात भी आते हैं, उससे उसके बारे में प्रोटेस्ट भी होता है। किलिंग जो है इस तरह की, चाहे वो बॉस्टन में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो इराक में हो, जिसमें मासूम लोग मर रहे हैं, उसकी कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। और अगर कोई आदमी कोई मैंने सुन तो लें भाई, सुन तो लें। तो ये बेसिकली ये जो वाकया है, ये बॉस्टन का वाकया है, ये जैसे हमारे यहाँ वाकयात हो रहे हैं, कल पेशावर में वाकया हुआ, परसों केपीके में और दूसरे शहरों में वाकयात हो रहे हैं जिसमें आम आदमी मर रहे हैं, ये वो तमाम वाकयात वो लोग कर रहे हैं जो गुफ्तगू पर बिलीव ही नहीं करते, और जो मुतासर होने वाली आवाम है वो ये वाकयात नहीं करती। ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो उन अवामी जो जज्बात होते हैं उनसे खेलने की कोशिश में ये टेररिज्म को वो अपने हाथ में लेके आते हैं और अपनी सोच मुसल्लत करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये सही कह रहे हैं आप, जब टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, जब क्रिएट करते हैं एज अ स्टेट पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी के तौर पर कोल्ड वार में इख्तियार करते हैं, आप 35,000 बंदों को पूरी दुनिया से उठा के पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले आते हैं इधर अफगानिस्तान में सब कुछ करने के लिए। देखो, हम जब कहते हैं कि जी आप हेपेटाइटिस से बचें, गंदा पानी पिएंगे, हम यहां बहस क्या कर रहे हैं कि वाई, अगर वी डू नॉट गेट इनटू द वाई ऑफ इट, ये क्यों हुआ है, अगर हम ना बताएं कि साफ पानी पियो वरना तुम्हें हेपेटाइटिस हो जाएगा, क्या अमेरिकी अवाम को नहीं बताना चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी और ये जो इकोनॉमिक सफोकेशन तुमने क्रिएट कर? मुझे एक बात बताएं, ये तो टेररिज्म है। इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा कैदी और सबसे ज्यादा जुर्म अमेरिका में क्यों है? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सफोकेशन, कि एक तरफ इतनी वहां पे खुशहाली की गुंजाइश मौजूद है और एक तरफ जो है वो जो सीईओज हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी तनख्वाहों में पिछले 10-20 सालों में 300 गुना इजाफा हुआ। और मैं ये कह रहा हूं, ये वी हैव टू, ये हमें सिंपलिस्टिक नहीं, ये एक आदमी पैदा हो गया, ये उसामा बिन लादेन, ये CIA की लाइन है कि ये नहीं है, उसकी रीजन में जाना चाहिए आपको। आप दूसरे मुल्कों में चढ़ाई करेंगे, 15-15 लाख लोगों को मार देंगे, 5 लाख बच्चों को सैंक्शन लगा के मार देंगे, तो वहां से ठंडी हवाएं आएंगी आप। तो हम ये कह रहे हैं दिस इज कंडेमनेबल, ये अमेरिकी अवाम के खिलाफ एक जुर्म है जिसने किया है, मगर ये जुर्म जिसने किया है, देखे कि अमेरिका की अपनी रियासत में से तो नहीं इसकी वजूहात जन्म ले रही है। देखिए, बात ये है, अभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो सारी जो इम्पैक्ट्स हैं वो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि जैसे मुल्ला जो है ना, कई मुल्ला अमेरिका की तबाही के पीछे पड़े हुए हैं, बिल्कुल काजी साहब बिल्कुल उसी तरह अभी ये फरमा रहे थे कि बर्बाद हो गया, हर चीज खत्म हो गई, ये मुहाफिज है, कुछ नहीं होगा उन्हें। तो ये जो मुल्लाओं वाली सोच है ना, ये इस तरह से कामयाब नहीं होने वाली। खुदा की कसम एक तरह से जहाद कर रहे हैं उनके लिए। मैं ये समझ अभी उन्होंने कोई एनालिसिस सही करना चाहिए, ना कोई लीड ली है, वो खुद अच्छा ये कह रहे हैं कि ये अमेरिकन पॉलिसी की वजह से टेररिज्म नहीं है। इराक में 15 लाख बंदे नहीं मरे, उनको ये फूल लेके गए थे और उसको ये जस्टिफाई करते हैं। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इराक में भी जो किलिंग हुई वो गलत थी, अफगानिस्तान में भी जो किलिंग है वो गलत हो रही है, पाकिस्तान में भी जो ब्लास्ट हो रही है वो भी गलत हो रही है। इराक में किलिंग इथियोपिया ने की है या अमेरिकन रूलिंग क्लास ने की है? अब ये सुनेंगे थोड़ी, मुझे बताएं ना, अमेरिका से हुई है ना, अगर अमेरिका से हुई है तो जवाब उधर जाएंगे ना हुजूर, जवाब रूस में तो नहीं जाएंगे। भाई बात तो सुन लेना, अब मैं रूस खत्म हो गया, मैं क्या करूं, अब कहां उसको दोबारा जिंदा कर दूं? ये जो हमला हुआ इराक पर,
وہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے تحت ہوا جس میں پوری دنیا نے اس کو کہا کہ جناب ان پر حملہ کریں. ایک سیکنڈ, اچھا میری بات سنیں, اس میں حکومت آپ یو این کی قرارداد کو سپورٹ کرتے ہیں, عراق میں 15 لاکھ مرنے والے لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں. بھائی سن بات نہیں, یہ وہی نا, یہ ایک ریٹرک ہے. سپورٹ کرتے ہیں نا کہ عراق میں جو کلنگ ہوئی جہاں پہ کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ملے, وہ سمیع صاحب کے کہنے کا مطلب ہے میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, مختلف ممالک نے اس کو سپورٹ کیا. بھائی میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, آپ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ تو سکور وننگ کر رہے ہیں نا ڈیبیٹ میں کہ میرا موقف درست ہے, آپ تو صرف اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یونائٹڈ نیشن نے جو اجازت دی تھی وہ ٹھیک تھی, حالانکہ ہینس جو اس کا تھا وہ جس نے وہ ان کا یو این نے جو نمائندہ بنایا تھا یہ بتانے کے لیے کہ وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے یا نہیں, کل اس کا اس نے کہا جی وہاں کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے, ہم نے منع کیا تھا, جھوٹ پہ مبنی تھی اور یو این کا فیصلہ غلط تھا. ابھی میں جب قاضی صاحب کی اگر بات مان لوں نا تو ابھی انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ روس میں انہوں نے لاکھوں آدمی بھیج دیے جنگ لڑنے, افغانستان میں لاکھوں آدمی بھیج دیے جنگ کرنے کے لیے. وہ جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ روس نے فوجیں بھیجی تھی وہاں پہ, قبضہ کیا تھا افغانستان پہ آ کر, جو ٹیررزم کی جو بنیاد رکھی نا اس خطے میں, اگر افغانستان میں روسی فوجیں نہ آتی تو یہ سارے گروپ بھی یہاں پہ نہ آتے. اب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کارٹر کے سیکورٹی ایڈوائزر ان سے اختلاف کرتے ہیں جنہوں نے یہ آپریشن جس نے یہ آپریشن کیا تھا ان کا ان سے اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 18 مہینے پہلے آئے تھے افغانستان میں امریکن مداخلت اکارڈنگ ٹو سیکورٹی ایڈوائزر جو تھے کارٹر کے, وہ کہہ رہے ہم پہلے آئے تھے, مگر سمیع صاحب کی اطلاع اب یہ کمیونزم کو سوشلزم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دنیا کا ہر نظام برباد ہے, جہاں پر جو کچھ ہے بھوک ہے, ننگ ہے, اور بس جب تک وہ نظام نہیں آئے گا تب تک امن امان نہیں ہوگا, تب تک یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی. ہم تو کچھ نہیں کہتے, بات سمپل سی یہ ہے, یہ آپریشنز کی حمایت کریں, سی آئی اے کا بول بالا کریں. دہشت گردی کا واقعہ کہیں بھی ہو, امریکہ میں ہو, پاکستان میں وہ ہو, قابل مذمت ہے, اور جو آدمی دہشت گردی کرتا ہے کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے جب اوباما دہشت گردی کرتا ہے ڈرون مار کے, اس کی جسٹیفیکیشن ہے نہیں, یہ تو آپ کے مشرف صاحب خود ایکسپٹ کر چکے ہیں. پھر جب اوباما بم ماریں گے تو واپس بم جائیں گے یا بھول جائیں گے. اب میں آپ سے میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ کازز آف دی ٹیررزم جو ہیں, پہلی بات انہوں نے کریٹ خود کیا کولڈ وار میں, اب یہ بم مار کے پھر جو ہے اس کو مزید ہوا دے رہے ہیں. کیا 9/11 کے بعد انہوں نے جو ایکشن کیے اس سے ٹیررزم کم ہوا یا بڑا؟ نہیں بڑا, آف کورس بڑا. تو پھر ہم اگر واشنگٹن ڈی سی کی طرف دیکھتے ہیں اس ٹیررزم کے پھیلاؤ کے باعث, تو آپ ہمارے دوالے کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں, میں آپ کے دوالے نہیں ہیں, آپ جن جرنیلوں کو بچانے کی کوشش کر کے سارا مدعا امریکہ پہ ڈالتے ہیں, وہ تو یہ کنفیس کر رہے ہیں کہ ڈرون کی اجازت ہم نے دی تھی. امریکہ تو آپ کو یاد آ رہا ہے, اور جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جس نے اجازت دی اس کو کہہ رہے ہیں اس کا قصور ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں میرے پیپلز پارٹی کے زیادہ جو ہیں انہوں نے سلوٹ دے کے گارڈ آف آنر دے کے نکالا اس کو پریزیڈنسی سے. یہ وہ لوگ ابھی بھی کرٹیسزم پیپلز پارٹی پہ ہے, ان جرنیلوں پر نہیں ہے. کرٹیسزم پیپلز پارٹی پہ ہے, جرنیلوں کو کچھ نہیں کہنا. انہوں نے اس سے بیک ڈور ڈیلز کی, این آر او سائن کیا, این آر او سائن کیا اس کے ساتھ, این آر او سائن کیا ان کے ساتھ. ہر جرائم پیشہ کے ساتھ تو ہاتھ آپ ملاتے ہیں, الزام ہمیں دیتے ہیں. لیکن وہ جرائم پیشہ کو ہم نے کچھ نہیں کہنا, اس کو ہم نے کچھ نہیں کہنا, تو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہنا. آگے بڑھتے ہیں, آپ کی صحیح لائن ہے, پاکستان میں ترقی کی یہی لائن ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں. سیاسی ہلچل کی بات کر لیتے ہیں. الیکشنز کے نزدیک آ رہے ہیں. نون لیگ اور تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹیں جاری کر دی ہیں. کون ہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے مضبوط امیدوار؟ بات کریں گے, ہمارے نمائندے ذیشان بخش ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ذیشان, سب سے پہلے تو یہ بتائے گا, تحریک انصاف نے کل لاہور کے قومی اور صوبائی حلقوں کے لیے اپنے امیدواروں کو ٹکٹیں دی ہیں. کتنے امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے پہلے اسمبلی کبھی نہیں گئے, انہیں پہلی بار ٹکٹ ملی ہے؟ کتنے نئے چہرے کل دیکھنے میں آئے سامنے؟ صرف اور صرف لاہور کی بات کریں تو لاہور کے سوائے چند امیدواروں کے تمام امیدوار نئے ہیں, جبکہ اگر مجموعی طور پر پورے پاکستان کی بات کریں وہ کہ تمام ٹکٹس اناؤنس ہو گئی ہیں, ابھی جو ٹکٹ جاری ہوئے ہیں ان میں مجموعی طور پر 35% تو وہ ہے جو یوتھ ہے, جبکہ 80% ایسے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ قومی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور ان تمام کی جو ایوریج ایج ہے وہ 41 ایئرز ہے یا اس سے کم ہے. تو یہی عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کا یہ ویژن تھا کہ نئے لوگوں کو سامنے لائیں تاکہ آئندہ عام انتخابات میں جو روایتی لوگ ہیں ان کو پیچھے ہٹایا جا سکے, اور ایسے لوگ سامنے آئیں جو ملک کے حوالے سے تبدیلی کے لیے جس کا ایک وہ چینج کر ایلیمنٹ دے رہے ہیں اس پر کام کر سکیں. اچھا ذیشان, ایک یہ بات بتائیے کہ بڑا کرٹیسزم ہوا تھا الیکشنز کے بعد عمران خان پر کہ لاہور میں علیم خان صاحب جیت گئے ہیں, رشید بھٹی صاحب جیت گئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن پر بہت بڑے بڑے الزامات تھے. تو جو ٹکٹس جب دینے کا معاملہ آیا ہے تو کیا اس قسم کے لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے ہیں یا ان کو الیکشن پروسیس سے باہر نکالنے کی کوشش کی ہے عمران خان نے؟ صاحب, عبدالرشید بھٹی کو تو تقریباً 15 روز قبل ہی پتہ چل گیا تھا کہ لاہور کے جنرل سیکرٹری ہونے کے باوجود کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جیتا, پارٹی نے انہیں صاف جواب دے دیا تھا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا.
یہی وجہ ہے کہ آج سے 2 ہفتے قبل انہوں نے پارٹی کی لاہور کی سیکرٹری شپ سے ریزائن دیتے ہوئے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی اور آزاد حیثیت سے الیکشن میں جانے کا ارادہ ہے. جبکہ علیم خان جو کہ لاہور کے صدر ہیں ان کو بھی مرکزی پارلیمانی بورڈ میں خاصی اس حوالے سے تنقید ہوئی اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان نے ان پر یہ چیز واضح کر دی کہ صرف ان کی وجہ سے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب سمیت پورے ملک میں پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس پر اس چیز کا پریشر ہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ پارٹی لیڈرشپ نے عبدالعلیم خان کو لاہور کو ٹکٹ نہیں دیا. وہ پہلے لاہور میں قومی اسمبلی اور اسی صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 147 جہاں سے عمران خان خود قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے تھے 2 حلقوں سے وہ امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے تھے. میرا آخری سوال آپ سے کہ NA 129 سے شہباز شریف کے مقابلے میں تحریک انصاف نے کوئی امیدوار کیوں نہیں کھڑا کیا؟ جو پارٹی کے عہدے داران ہیں ان کا کہنا ہے کہ مقامی جو لوگ ہیں حلقے کو اوپن چھوڑے برادری دیہاتی حلقے جہاں سارے لوگ مل کر PTI نون لیگ کے مقابلے پر نہ صرف PTI بلکہ کاف لیگ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ساری جماعتیں ایک مشترکہ امیدوار لانے کے حوالے سے تیاری کر رہی ہیں اور اس چیز پر ورکنگ ہو رہی ہے کیونکہ اگر جماعتوں مجھے لگتا ہے آپ نے ذیشان کو ایسا کمرہ دیا ہوا ہے جس میں ٹیلی فون کی سگنل بھی صحیح نہیں آتی. اچھا سمیع صاحب، عمران خان نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے، بہت سے نئے چہرے بھی سامنے لے کے دیکھیں یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ہم یہاں پر ہمیشہ قاضی صاحب کے ساتھ میری یہ بحث جاری رہی. یہ کہتے تھے کہ اس نظام میں اس سسٹم میں کوئی بھی نیا چہرہ سامنے نہیں آ سکتا، وہی لوگ ہوں گے، وہی چوائسز ہوں گے، ایک بھائی نہیں ہوگا تو دوسرا بھائی ہوگا. اور مثال دیا کرتے تھے وہ حسنی مبارک کا بیٹا تھا، 2 بیٹے تھے، کسی نے پوچھا کس کو دوں تو انہوں نے کہا بڑے بیٹے کے بجائے دوسرے کو ووٹ دیں. اب یہ بات یہ ہے. اچھا سن لیں، ریپرزینٹ کرنے میں ان کا ید طولہ حاصل ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ اتنی تعداد میں نہیں لا سکتے اسمبلی میں ایسے لوگ جب اس طرح سے موومنٹ بیٹھی ہو، اس کی ایک الیکشن کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہ ہو تو پھر سارے جو ہیں وہ توقیر صادق آتے ہیں جن کا یہ تحفظ فرماتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا 1 2 3 4 بندے ٹوکنزم کے لیے آ جائیں گے دکھانے کے لیے. دیکھا ایک نیک بھی آ گیا ہے لیکن 80% نئے چہرے ہیں، 80% نئے چہرے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ٹوکن ہے پوری پارٹی میں. جو انہوں نے منشور دے دیا ہے اس کے بعد جس کو مرضی لے آئے. اور موومنٹ کیسی ہوتی ہے؟ اب منشور پہ چلے گئے، یعنی 80% نئے چہرے لے آئے انہوں نے پارٹی میں ایسے لوگوں کو جنہوں نے الیکشن 11 مئی کے بعد بھی ہم نے پروگرام کرنا ہے نا. اللہ کرے وہ پاور میں آئے تو پھر ہم 2 مہینے بعد سوال پوچھ لیں. اب تو آپ نجومی بن گئے 11 مہینے بعد. اب آپ نجومی بن گئے، اب آپ نجومی بن گئے. انالیسس کی بات کریں وہ ہیں، ہم دیکھ لیں گے. ایک وعدہ کیا عمران خان نے، دیکھیں ایک وعدہ کیا کہ میں پارٹی الیکشن کرواؤں گا، وہ کروائے. اس کے بعد یہ کہا کہ نئے چہرے لے کے آؤں گا. پارٹی الیکشن جیتنے والے جو لوگ تھے جن کے بارے میں الزامات تھے کہ پیسے سے جیتے انہیں پارٹی ٹکٹ نہیں دیے. ایک اچھی شروعات ہے، ایک اچھی شروعات ہے. دوسری مخصوص نشستیں میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیا. اچھا پھر انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ ان کے جو اپنے 2 قریبی عزیز انعام اللہ نیازی، حفیظ اللہ نیازی، ان کے کزن ان سے خفا ہو گئے اس لیے کہ پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے دوسرے ایشوز کے حوالے سے عمران خان نے بڑا کلیئر سٹینڈ لیا کہ بالکل نہیں، فیصلہ وہی ہوگا جو پارٹی کرے گی ملک کی مفادات میں. پارٹی کا بھی تو بتا دینا. نہیں ابھی تو ہم عمران خان کی بات کر رہے ہیں. آپ اس پر وہ تو وہاں پر تو آپ کا انالیسس غلط ہو گیا نا سارا. جو آپ کی اپنی پارٹی میں کیا ہوا یہ تو PTI میں ہوا نا. اس پارٹی سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں. بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. عام انتخاب کے بہت سے امیدوار جن کو پہلے نااہل قرار دے دیا گیا تھا اب انہیں کلین چٹ مل گئی ہے، لیکن راجہ پرویز اشرف اور پرویز مشرف رہ گئے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے جانیں گے. اسلام آباد سے فرد جاوید ہمارے ساتھ. فرد یہ بتائے گا کہ راجہ پرویز اشرف کے وکیل کہتے ہیں کہ اس کے خلاف وہ دوبارہ اپیل میں جائیں گے. کیا وہ دوبارہ اپیل میں جائیں گے اب؟ جی بالکل. فاروق ایچ نائک کل جب عدالت میں ان کی طرف سے پیش ہوئے تو سماعت ختم ہونے کے بعد اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جب میڈیا سے بات چیت کا وقت آیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو وہ مزید اس کو فردر پرسو کریں گے اور اپیل دائر کریں گے. اب ان کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کرتے ہیں یا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, کیونکہ الیکشن ٹریبونل کا جو فیصلہ ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپشن بہرحال ابھی تک راجہ پرویز اشرف کے پاس موجود ہے. ریٹرننگ افسر اور الیکشن ٹریبونل کی طرف سے ان کے کاغذات
باتیں نامزدگی مسترد ہونے کے بعد. اچھا فرحت، ہم جن نمائندوں سے بھی بات کر رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے، ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں، آپ سے بھی میں یہ سوال پوچھوں گا کہ ریٹرننگ آفیسرز نے بہت سارے کاغذات نامزدگی لوگوں کے مسترد کر دیے جعلی ڈگری کی بنیاد پر، یا آرٹیکل 62 کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کی شہرت اچھی نہیں ہے، اس طرح مختلف قسم کے سوالات بھی ان سے کرتے رہے. لیکن بعد میں جب یہ ٹریبیونلز میں جہاں پر ججز بیٹھے ہوئے ہیں ہائر کورٹس کے، تو ان تمام لوگوں کو کلین چٹ ایک دے دی گئی ہے. تو چند لوگ جو ہیں وہ اس میں، جیسے پرویز مشرف ہیں یا راجہ اشرف صاحب ہیں، اس جیسے ایک دو لوگ اور ہیں وہ رہ گئے ہیں، باقی سب کو کلین چٹ مل گئی ہے. تو آپ کی الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں ان سے کوئی بات ہوئی اس حوالے سے؟ کیا ان کا پرسیپشن ہے اس ساری ڈیولپمنٹ کو، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جتنے بھی فیصلے اس وقت الیکشن ٹریبونل میں ہوئے ہیں وہ سینئر ججز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، اور باقاعدہ سماعت اور بڑے وکلا کی طرف سے دلائل سننے کے بعد ہی وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ محفوظ کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے راجہ پرویز اشرف کے کیس کا یا پرویز مشرف کے کیسز کا، تو ان میں سپریم کورٹ کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ وغیرہ کی ان کی آلریڈی فیصلے آ چکے ہیں. بلکہ کل جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تب بھی جو ججز تھے ان کا یہی کہنا تھا فاروق ایچ نائک سے کہ کیا ہمارے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کو مسترد کر سکیں. اچھا ایک اور، کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کو دیکھ رہی ہیں، ایک اور کنٹروورسی تھی کل. الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ اسلام کے نام پر ووٹ نہیں مانگے جائیں گے، جس پر بہت ساری مذہبی سیاسی جماعتیں، خاص طور پر جمعیت علماء اسلام نے بڑا ریئیکشن دیا تھا. اس حوالے سے کچھ ہمیں اپڈیٹ دیں گے کہ وہ کیا الیکشن کمیشن اس بات پر قائم ہے یا اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنے کا سوچ رہا ہے؟ جی، الیکشن کمیشن تو اپنی طرف سے اس بات پر قائم ہے. کل یہاں پر ہمارے جو راول پنڈی کی اور حلقہ N74 تک بلکہ جو یہاں پہ امیدواران آئے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا، ان کا البتہ کیونکہ کئیوں کا ان میں سے تعلق ہے جو کہ جماعت اسلامی یا مذہبی جماعتوں سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر جماعت کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے تو وہ اپنے اس مینیفیسٹو کو ساتھ لے کر چلتی ہے. اگر مذہبی جماعتیں مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں لیں گی تو اور وہ کیا کریں گی؟ تو اس بات پہ اختلاف پایا جاتا ہے امیدواروں میں. تاہم الیکشن کمیشن کی طرف سے تو اپنا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. تو اس بات کا پھر امکان ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ مذہب کے نام پر ووٹ مانگ کر کسی نے الیکشن جیتا ہے تو وہ بعد میں الیکشن کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی، اب یہ تو جو ٹرائبونلز بیٹھیں گے پوسٹ الیکشن وہ اس میں فیصلے ہوں گے کہ کس کو وہ کالعدم قرار دیتے ہیں کس کو نہیں. لیکن تاہم چونکہ الیکشن کمیشن نے ایک اپنی طرف سے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے تو اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹیپس تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی لیے جانے کے امکان موجود ہے. بہت شکریہ فرحت جاوید آپ کا. اچھا قائد صاحب، کہا جا رہا تھا کہ راجہ پرویز اشرف پر صرف الزامات لگے تھے کرپشن کے ہوں یا میگا پروجیکٹس میں جو سپریم کورٹ میں بھی کیس گیا تھا، لیکن وہ ثابت نہیں ہوئے. تو اس پر پھر کیسے نہیں نااہل قرار دیا؟ ثابت تو نواز شریف صاحب پہ بھی نہیں ہوا 3.5 ارب روپے کا، تو انہیں تو اہل قرار دے دیا، وہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں. ثابت تو ان پہ بھی نہیں ہوا. تو یہ کچھ سلیکٹو قسم کا کام لگ رہا ہے. سبھی سب آپ کو بھی لگ رہا ہے. یہ سلسلہ ہے کیونکہ سب ایک جو ہے اکراس دی بورڈ سب کچھ ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو ان کے خلاف کیس تھا اس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی. پراپرٹی انیکس کی تھی، پہلے ان پراپرٹی کی قیمت بہت کم تھی، اب وہ 10 ارب روپے کی ہو گئی ہیں، اب وہ واپس لینا آخر وہ رقم بھی تو جو رپورٹ اب تک ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. تو پھر یہ ان کو روک دو، ان کو بھی دے دیں. پرویز مشرف صاحب کو مطلب اجازت مل جانی چاہیے تھی. ویسے یہ بڑا میں نے فرحت سے اسی لیے سوال کیا تھا. اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود ان کے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے کہ وہ اپنی پالیسیز ہر جگہ جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر سکے. انہیں یہ ریٹرننگ آفیسرز لینے پڑے عدلیہ سے، جس کے بارے میں چیف صاحب نے کہا کہ جناب یہ عدلیہ کے نمائندے ہیں. اب ان نمائندوں نے جس قسم کے سوالات کیے، لوگوں سے پوچھا، وہ پہلے تو وہ ماشاءاللہ بڑا ایک اچھا امپریشن دیا کہ وہ کون سی اینٹی ہے جس سے وہ بلانگ کرتے ہیں، یا وہاں پر معاملات کی حقیقت کیا ہوگی، کس طریقے سے وہ معاملات کو حل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب یہ اگر ہم عدالتوں کے ریمارکس دیکھیں تو یہ تمام لوگ ان کے بارے میں جو گزشتہ 4 سال میں 3 سال میں ہیڈ لائنز اخباروں کی آئی ہیں، اور نمائندوں نے کھا لیا، لوٹ لیا، برباد کر دیں گے، سسٹم میں یہ نہیں آنے دیں گے، وہی معزز اور محترم جج صاحبان ہیں وہ ان تمام کو کلین چٹ دیے جا رہے ہیں کہ جناب ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا. بھائی اگر فیصلہ نہیں ہوا تھا تو آپ اپنی اوپینین دے کے ان لوگوں کی عزتوں کو کیوں نیلام کر رہے ہیں؟ آپ کم از کم پہلے فیصلہ تو کر لیں. تو جیسے یہ قاضی صاحب نے کہا نا، یہ ایک سلیکٹیو نظر آ رہا ہے. میں کوئی زیادہ بات کر کے توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، مجھے بڑا احترام ہے عدالت کا. باقی عوام خود جج ہیں، جو اخباروں میں آ رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. صحیح. چلیں آگے بڑھتے ہیں اور سمیع صاحب ہم بات کرتے ہیں. وزیر اعظم نے IMF سے مذاکرات کے لیے ایک ٹیم تیار کر لی ہے. ٹیم مذاکرات کیا کرے گی، بات کریں گے. ہمارے نمائندے شکیل احمد ہمارے ساتھ ہے. شکیل بتائے گا کس قسم کے مذاکرات ہوں گے، کن پوائنٹس پر بات ہوگی؟
देखिए शाजिया, बुनियादी तौर पर ये मैंडेटरी मीटिंग्स हैं, स्प्रिंग टॉक्स इसको कहते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का ये इजलास है वाशिंगटन में होगा, उसके लिए पाकिस्तानी टीम आज रवाना होगी। डॉक्टर शाहिद अमजद चौधरी को कल मुशीर खजाना यानी इंचार्ज वजीर वजारत खजाना का मुकर्रर किया गया था और आज वो वाशिंगटन रवाना हो जाएंगे। अभी उनको खुद ब्रीफिंग्स की जरूरत थी कि मुल्क की मईशत की सिमत जा रही है, लेकिन वो आज चले हैं अमेरिका में दूसरों को ब्रीफिंग देने पाकिस्तानी मईशत पर, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट बल्कि अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स, मूडीज, स्टैंडर्ड पुअर जो रेटिंग्स हैं, इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, उनसे मुलाकातें करेंगे और हेड ऑफ स्टेट से भी वहाँ मुलाकातें होंगी। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को एक नए प्रोग्राम की जरूरत है IMF से, और वजारत खजाना के हुकाम से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि 5 से 7 अरब डॉलर के नए प्रोग्राम की जरूरत है और ये इनफॉर्मल टॉक्स होंगी वाशिंगटन में। पाकिस्तान इनफॉर्मली उनको बताएगा कि हमें जरूरत है, लेकिन फॉर्मल टॉक्स बाद में होंगी कर्ज के हवाले से। अच्छा, ये बताइए शकील कि ये आपने बताया इनफॉर्मल टॉक्स हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। 5 बिलियन डॉलर अगर आपको लोन चाहिए अपने पहले लोन पे करने के लिए, तो क्या ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको इस बात का मैंडेट है कि ये पाकिस्तान के लिए एक 5 बिलियन डॉलर का IMF के साथ दूसरा स्टैंड बाई लोन उसके लिए मुज़ाकरात करे या उसके लिए गुफ्तगू करे? देखिए सभी साहब, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि इनको ये इतना मैंडेट नहीं है। खुद इंटरनेशनल एजेंसीज यहाँ पे इस्लामाबाद में जो इनके नुमाइंदे हैं, जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जेफरी फ्रैंक भी हैं यहाँ पे IMF के, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उनसे कहना था कि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम तो सिर्फ इलेक्शन कराना है, क्योंकि बहुत महदूद मुद्दत के लिए ये होती है। और अभी ये जिनका तयन हुआ है अभी ये मुशीर खजाना का, ये सिर्फ 25 दिन के लिए आए हैं, यानी 11 मई तक ये होंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान को जरूरत भी है, अंदरूनी हालात बहुत खराब है, आपको पता है, पेमेंट्स इन्होंने करनी है। बिजली के बहरान के लिए 20 अरब रुपए तक भी मौजूद नहीं है जो कि पावर सेक्टर को दिए जा सकें। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि कम से कम इनिशिएट कर दिया जाए ये बातचीत IMF के साथ, ताकि आने वाली जो गवर्नमेंट है इसको फिर आगे लेके चल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अहमद साहब। देखिए, एक तो बात यह है कि कोई गवर्नमेंट हो, ये हो या अगली आ जाए, जब तक हम बाहर देखते रहेंगे, अगर हम 5, 6, 7 बिलियन का लेके आते हैं तो इसका मतलब 70 बिलियन का कर्जा हो जाएगा हमारे ऊपर डॉलर का, और उसके बाद जो हम 1200-1500 अरब रुपया साल का फिर उस पर देंगे। बात यह है कि जब तक आप अंदर नहीं देंगे, आप बाहर से पैसे लाएंगे, यहाँ पे जो करप्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपके सामने है, ये पैसे आहिस्ते से बाहर चले जाएंगे उन काले बैंकों में, काले धन से। बात यह है कि आप अगर अंदर ठीक नहीं करते, मिसाल के तौर पे आप अपना बिजली का मामला ठीक नहीं करते, आप यहाँ पे जो आपने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, एक माफिया और कार्टल्स के हवाले आपने एक इकोनॉमी कर रखी है अंदर, और आप अपना वजीर खजाना भी खुद जो है वो आज़ाद नहीं लगा सकते। यहाँ से होगा, बाहर से जो आएगा वो क्या कहेगा, 7 बिलियन देंगे, फिर कहेंगे 20 रुपए का करें जनाब आप एक यूनिट, उसके बाद यूटिलिटीज, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, और फिर वो आवाम से पैसे वसूल किए जाए। अब इशू ये है कि जब तक आप खवास जिनके पास बड़ी दौलत है यहाँ पे, उनको टैक्स में नहीं लाते, वेल्थ टैक्स नहीं लगाते, और तो जितने मर्जी आप बाहर से लेते आएंगे, बाहर से ले रहे हैं और बर्बाद होते रहेंगे। ठीक है, ब्रेक का वक्त है प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं IMF से मुज़ाकरात की, लेकिन कायल साहब के नज़दीक इसका कोई फायदा नहीं जब तक आपके अंदर का सिस्टम मजबूत नहीं होगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, करप्शन नहीं रोकी जाएगी, जितने मर्जी कर्ज लेते रहे। जिस तरह एक हेरोइन का आदी है, उसे हेरोइन नहीं मिलती तो उसके जिस्म में रश और दर्द और तकलीफ से बुलबुला उठता है, और फिर वो उसे एक डोज लेता है, उसकी वक्ती तौर पर दर्द दूर हो जाती है, मगर उससे वही डोज मौत के करीब कर रही है। तो ये है, इससे हमें निजात हासिल करनी है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे सब तमाम रूलिंग क्लासेस का एक है। इवन इमरान खान साहब ने भी जो मंशूर दिया, उन्होंने फरमाया टैक्स नेट वसी करूंगा, नए टैक्स नहीं लगाऊंगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान ने 2 बातें की हैं, मैं कोई उनको डिफेंड नहीं कर रहा। एक तो हमारे FBR के जो चेयरमैन है वो खुद बता चुके हैं कि 1000 अरब रुपए की करप्शन है FBR में। अगर आप उस करप्शन को रोक लें, अब जैसे इमरान खान या कोई भी सियासी जमात आती है और वो करप्शन को अगर ख़त्म करने में या मिनिमाइज़ करने में कामयाब होती है तो बहुत सारा पैसा वहाँ से बचाया जा सकता है। फिर टैक्स नेट की बात है,
بالکل نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے اصل میں جو لوگ بہت سارے ہیں وہ ٹیکس دے نہیں رہے, آپ وہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے آپ ان کو ٹیکس نیٹ پہ لے کے آپ کی ٹیکس جو ایگریکلچر ٹیکس نہ لگائیں, یہی ہوا نا آپ لگائیں, جو ویلتھ بیسیکلی جو ویلتھ ٹیکس نہ لگائیں, دیکھیں جو ویلتھ لگانا چاہیے, کیپٹل گین ٹیکس نہ لگائیں, جہاں پہ لوگ کروڑوں کی دیہڑی لگا رہے ہیں ان پہ ٹیکس نہ لگائیں, یہ کہہ رہے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, اب ویلتھ ٹیکس یہاں پہ نہیں ہے, کیپٹل گین ٹیکس یہاں پہ نہیں ہے, نہ لگائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ سرمایہ دار جو ہیں وہ آلریڈی جو ٹیکس جس ریشو سے موجود ہے اس میں نیٹ میں وہ آ ہی نہیں رہا. مثال کے طور پہ نادرا نے تقریباً 23 لاکھ ایسے پاکستانی تھے جن کا ڈیٹا اکٹھا کر کے دیا ہے کہ ان کے ٹریول دیکھیں کتنے زیادہ ہیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں کتنی زیادہ ہیں, لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں, اپنی انکم کو بتاتے ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی بالکل یہ جو ہے ایگریکلچر ٹیکس بھی لگنا چاہیے, کیپٹل گین ٹیکس بھی لگنا چاہیے, لیکن وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں آلریڈی جو اس وقت ایگزسٹنٹ ٹیکس ہے اس میں نہیں ہے ان کو وہ لے کے آئیں. اگر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کی 9 سے 10% ہے, یہ کم از کم 14-15% ہونی چاہیے. جب یہ آپ کے پاس ہوگی تو وہ آپ کو بیرونی دنیا کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا اپنے بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے. آپ کرپشن کو روکیں, یہاں پر جو جن لوگوں سے ٹیکس لینا ہے ان سے ٹیکس وصول کریں, آپ کو بیرونی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے اندازہ نہیں ہے اکنامک مینیجر ہے نا جو پی ٹی آئی کے, میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جو پاکستان کا یہ منصوبہ بندی کمیشن ہے اس کی ایک فگر ہے کہ 73% امپلائمنٹ جو ہے نا 73% امپلائمنٹ وہ کالے دھن کی معیشت میں ہے. یہ جس طرح اندر جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے مرم پٹی کر کے تو یہ ٹھیک کر دیں گے, I think they do not realize جو میگنیٹیوڈ آف دی پرابلم ہے نا اس کی ان کو سمجھ نہیں ہے. اگر یہ آپ کو اتنی بڑی جا کے اندر لڑائی لڑنی پڑے گی ان کارٹل سے جو کہ ریاست کے اندر قبضہ کیا ہوا جنہوں نے. صحیح. ایک کالر ہے ملتان سے, ظہیر امان. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری قاضی صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پی ٹی آئی کو اتنا آپ دساڑ نہ کریں. انشاءاللہ یہ جو 30 سال سے نعرے لگا رہے تھے نا جی کہ ہم پاکستان کو فرانس بنا دیں گے, پاکستان کو انگلینڈ بنا دیں گے, پاکستان کو امریکہ بنا دیں گے, ان کو ہم نے دیکھ لیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ان کو موقع دیں, اللہ کے فضل سے تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح کریں سر آنکھوں پہ, لیکن انشاءاللہ تعالی موقع دیں. اللہ کے فضل و کرم سے انقلاب آ چکا ہے, آ چکا ہے, آ چکا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم ڈسکریج تو کر ہی نہیں رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کچھ کریں, ہمیں صرف طفل تسلیہ نہ دیں. آپ کا جو منشور آیا ہے اسے دیکھ کے بہت مایوسی ہوئی ہے ہمیں. آپ چلیں, آپ کر کے دکھا دیں, ہماری تو دعا ہے, ہم آپ کے ساتھ. لیکن وہ جو کالر نے بات کی ہے نا قاضی صاحب, انہوں نے بات یہ کی ہے, آپ کو یہ یاد دلایا کہ آپ 80% کو ٹوکنزم قرار نہ دیں. بھائی 80% نئے امیدواروں کو ٹکٹیں دے دی, آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹوکنزم. اچھا کیا 80%؟ 35% نئے لوگ آ گئے, نوجوان, آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹوکنزم. سب نے دے دی ہیں, آپ نے بھی دی ہیں, آپ بھی تو دیتے ہیں نا, پیپلز پارٹی والوں نے کیوں نہیں دی؟ آپ اپنے ساتھ دیکھیں. اب یہ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اب تحریک انصاف کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں آپ؟ تو اس کے ووٹر ہی نہیں ہیں. کس کے ووٹر نہیں ہیں؟ تحریک ہو سکتا ہے ہو جائیں یار. نہیں یہ تو قاضی صاحب یہ تو آپ تو پی پی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بلا وجہ ملا پیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ میں نہیں ہوں اور کوئی بندہ نہیں. اسی طرح آپ تو مانتے ہیں کہ آپ جو ہیں جیالے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ اب آپ کے پاس جب آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے نا تو آپ پرسنل چیزوں پہ کمنٹ بڑا کرتے ہیں. اب ان کا میں کیا جواب بڑا کرتے ہیں, کبھی مجھے پیپلز پارٹی کا بنا دیتے ہیں, کبھی مجھے ایک خبر کر لوں, یہ تو الزامات لگاتے ہی رہیں گے. ایک خبر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ 80% ٹوکنزم نہیں ہوتا. 80% کا مطلب ہے میجورٹی. میں آپ کو بتاؤں اصل کہانی کیا ہے, اصل دہشت گردی کدھر ہے جس کو یہ دھماکوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش. چلیں آپ بتا دیں. اس پنجاب میں 50 بچے پچھلے 2 ہفتوں میں میزلز میں مر گئے. کوئی دیکھی آپ نے بریکنگ نیوز چلتی دیکھی؟ 3 بندے مرے, غلط ہوا ہے, ہمارا دل روتا ہے امریکہ کے ان لوگوں کے جو آج زخمی ہوئے ہیں, مگر بریکنگ پوری دنیا میں چل رہی ہے. 3 بندے مرے ہیں اور غلط ہوا ہے اور بالکل اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. 50 بچے مر گئے کیونکہ ان کے مرتے ہوئے ان کی ہچکی کی آواز نہیں آئی, کہیں دھماکہ نہیں ہوا. نے مارے, وہ امریکہ نے مارے. آپ کے اپنے جو سیاستدان ہیں, آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ویکسین نہیں پرووائڈ کر رہی, آپ کے اپنے لوگ ذمہ دار ہیں, آپ کی ریگنامکس نے مارے ہیں. یہ جو ریگنامکس نے مارے ہیں, یعنی یہ اس کا جو ہمارے میزل سے بچے مرے ہیں وہ امریکہ نے مارے. پھر بات کر لیتا ہوں, پھر بات کر لی آپ نے, میں نے کر لی بات. جب آپ کی اکنامک پالیسیز IMF اور ورلڈ بینک بناتا ہے اور یہاں آکسفورڈ سے ڈگری لے کے آنے والے آپ وزیر لگا دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ سوشل سپینڈنگ پہ کٹ کرو, ٹیکس لگاؤ لوگوں پہ, چیزیں مہنگی کرو, امیر آدمی کو ٹیکس نہ لگاؤ, تو یہ پالیسیاں واشنگٹن DC سے آئی ہیں اور تھیچر اور ریگن کی پالیسیاں تھی. یہ ہے وہ پلانڈ مزری جس کے ذریعے آپ بچوں کو سلاٹر کر رہے ہیں اور اس کو چھپانے کے لیے پھر آپ نے ٹیررزم کا ڈھونگ رچا رکھا ہے پچھلے 30 سال سے, تاکہ جو اصل ٹیررزم ہے جس میں 1130 بچے ڈیلی مرتے ہیں یہاں پہ, اس کا نام بات یہ ہے اور 3 بچے اوہو ظلم ہو گیا, اسامہ بن لادن کو دفن نہیں کر رہے ابھی تک,
کب کمر گیا؟ کیونکہ دے وانٹ ٹو کیپ ہم الائیو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سائے تلے یہ نیچے واردات کر رہے ہیں, جو کارٹلز کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں, اچھا سن لینا بات یار, کرنے تو دینا, آپ بولنے جا رہے ہیں, دوسرے کو تو بولنے دیں, مکمل کر لینے دینا. اور اسی کے ساتھ 40 بچے آج آئے یہاں پہ گجرانوالہ میں گیسٹرو کے, اور ہسپتال میں جگہ نہیں ہے, وہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں. ہسپتال میں پیسے کس نے دینے ہیں؟ معاشی پالیسیاں اگر آپ اپنی نہیں بناتے. جب ہم کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ لوگ اس لیے ہیں کہ 43.5% بجٹ جو ہے اس نے رکھا امریکہ کی مرضی کے خلاف, ہنری کسنجر کی مرضی کے خلاف اس نے عوام کے لیے رکھا, تو تب وہ لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہ ہے اصل کام. اصل کام نہیں کرنا. وہ وہاں ایک گلوب کے کونے پہ ایک دھماکہ ہو گیا ہے, لہذا جو ہر انڈیویجول کی زندگی میں روز دھماکے ہو رہے ہیں ان کو چھپا دو, ان کو ختم کر دو. بات سمپل یہ ہے پالیسی بیسک. دیکھیں جی, ایک تو بات یہ قائد صاحب نے طے کر دی کہ آکسفورڈ کا بندہ وزیر اعظم نہیں بنے گا, تنظیم وفاق المدارس کا جو تعلیم یافتہ بندہ ہے نا اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, کیونکہ وہ جو پالیسی ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے, میں اچھا خاموش, میری طرف سے آپ ریمنڈ ڈیوس کو بنا دیں اپنے بھائی کو, میں برا نہیں مانوں گا. دیکھیں بات سمپل سی یہ ہے کہ یہاں پر جو خسرے کی بڑی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ صحیح کیا, ہم لوگ ان کو اپنے جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو توجہ نہیں دے رہے, لیکن میں ان کو صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہماری اپنی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہیں جو کرپٹ ہیں. اس میں بلا شبہ امریکہ اپنے ایجنڈے کو پرشو کرتا ہوگا, روس اپنے ایجنڈے کو پرشو کرتا ہے, برطانیہ اپنے کو کرتا ہے, لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, اگر وہ کسی بات کی اجازت نہ دیں, اگر پالیسیاں ہمارے عوام کی ترجیحات کے مطابق بنائیں تو یہ معاملہ نہیں آئے گا. ان کی کمزوریوں کا, ان کی ناکامیوں کا, ان کی کرپشن کو آپ امریکہ پر الزام لگا کے مت چھپائیں. یہاں کے جرنیلوں نے, ججوں نے, بیوروکریٹس نے جو کرپشن کی ہے اس کو مت چھپائیں امریکہ کا نام دے کے. آپ یہاں پر لوگوں اگر ویکسین نہیں مل رہی, اگر لوگ میزل سے مر رہے ہیں, ڈینگی سے مر رہے ہیں, ٹریفک حادثات میں مر رہے ہیں, تو وہ قوانین امریکہ یہاں پہ نہیں بنا رہا, ہمارے اپنے لوگ بنا رہے ہیں. تو آپ نے تو اب روس تباہ کر دیا, امریکہ نے, کمیونزم ختم ہو گیا, میں کہاں سے اس کو بحال کروں؟ یہاں پر خرابی جو ہے پاکستان کے کرپٹ حکمرانوں کی ہے, جن کو آپ نے نام جن کا دینا ہے, ان کو تو آپ بچاتے ہیں, ان کے لیے آپ یہاں پر کلمہ گو ہیں, ان کے لیے آپ ان کو آپ چھپاتے ہیں. سپریم کورٹ نے پابندی, یہ غریبوں کا معاملہ ہے, میں کیوں نہ بات کروں جذبات سے, لوگ مر رہے ہیں میزل سے, میں کیوں نہ غریب بات کروں. پابندی آپ کی پالیٹیشین نے لگائی ہے جو بجٹ بناتے ہیں. سپریم کورٹ بجٹ نہیں بناتی ہے, وہ تو پاکستانی ہے نا. جی ایچ کیو بجٹ بناتا ہے, جی ایچ کیو بچا لیں آپ, جی ایچ کیو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہم پالیٹیشینز کی بات کرتے ہیں تو آپ تلوار سونت کی ان کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں جو امریکہ کے حق میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ پالیٹیشینز ہیں, ان پہ انگلی مت رکھو, ان کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ ساری جتنی جو آٹوکریٹک پالیسیز یہ بناتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ان کو مت کچھ کہو. دیکھو اگر ہم پاکستان کے ہر ایکسپلائٹر کو دفاع کرنا ہے, انہوں نے اپنا مقصد خرابی ڈائریکٹلی امریکہ کی تو سن لیں امریکہ کے خلاف بات کریں تو کہتے ہیں پالیٹیشینز وجہ ہے, پالیٹیشین کے خلاف بات کریں تو کہتے ہیں عوام وجہ ہے. سن تو لینا, سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو آدمی غیر قانونی کوئی اہلکار بھی ہے, اگر اس کو حکم ملے تو اس کو نہیں عمل درآمد کرنا چاہیے. اس ملک میں اب جن کے ان کے پاؤں ان کے پر جلتے ہیں بات کرتے ہوئے, اس ملک میں جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی پر لگایا گیا تو اس وقت ایک شخص کی حکومت نہیں تھی, ایک گروپ تھا جو ایک آرمی کا سربراہ حکومت کر رہا تھا, سارے لوگ اس کے ساتھ تھے. اس کے بعد جب پرویز مشرف نے مارشل لگایا تب بھی وہ ایک ایکٹ نہیں تھا, وہ تمام جو جرنیل تھے اس وقت انہوں نے اس کا ساتھ دیا. پھر جنہوں نے اس کے جو وزیر تھے ان کو وزیر اعظم آپ نے بنایا. شور مچائیں گے نا, آپ سنیں گے. گیلانی صاحب جو آپ کے وزیر اعظم 4 سال رہے, وہ مجلس شورا میں نہیں تھے, وہ اس کے وزیر بلدیات تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیوں کے خلاف انہوں نے بیان دیے. ہر ایکسپلائٹر کے ساتھ آپ شامل ہوتے ہیں, برا بھلا ہمیں کہتے ہیں. یہ صرف سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے ہیں. جو لوگ اصل قاتل ہیں, جن لوگوں نے اصل اس نظام کو نچوڑا ہے, ان کو یہ برا نہیں کہیں گے. کبھی امریکہ کو گالی دیں گے, کبھی سیاستدانوں کو گالی دیں گے, لیکن جو جرائم پیشہ افراد جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا, میں تو نام لے کے کہہ رہا ہوں, میں تو نام لے کے کہہ رہا ہوں. وہ جرنیلوں کو کہہ رہے ہیں, وہ ججز کو کہہ رہے ہیں, وہ بیوروکریٹس کو کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوب خان, ضیاء الحق, مشرف سب سے بڑے جرائم پیشہ تھے اس ملک میں, آج کہہ رہا ہوں. اور یہ مشرف کا وہ مشرف کے ساتھ ہاتھ کس نے ملایا, اس کو گارڈ آف آنر کس نے دیا, اس کے ساتھ این آر او کس نے کیا. نہ کریں, نہ کریں. بہت ڈانٹ پڑے گی آپ کو, مت ایسی باتیں کریں, بہت ڈانٹ پڑے گی آپ کو. پروگرام کا وقت ایسی باتیں مت کریں آپ. پروگرام کے لیے ناظرین آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.